रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा की अजीम घड़ी तो वो थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने काबा में रखे हुए बुतों की तरफ तवज्जो दी। बुतों की तादाद 360 थी। इनमें एक बुत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी था। इस बुत के हाथों में तीर थे। इन तीरों से बुत खानों के पेशवा फाल निकाला करते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हाथ में एक मोटी और मजबूत लाठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस लाठी से बुत तोड़ने शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बुत तोड़ते जाते और बुलंद आवाज़ से कहते जाते, हक आया, बातिल चला गया। बेशक बातिल को चले जाना था। मौर्रिख लिखते हैं कि ऐसे लगता था जैसे ये सदाएं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की लाठी की हर ज़रब से काबे की दीवारों से उठ रही हो। काबा से बुतों के टुकड़े उठाकर बाहर फेंक दिए गए और काबा आलम इस्लाम की इबादतगाह बन गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मक्का के इंतज़ामी अमूर की तरफ तवज्जो दी। कुरैश और दीगर कबाइल के लोग कबूल इस्लाम के लिए आते रहे। बुत सिर्फ काबा में ही नहीं थे, मक्का की गिरदोनवाह की बस्तियों में मंदिर थे, वहाँ भी बुत रखे थे। सबसे अहम बुत अज़ा का था, जो चंद मील दूर नखला के मंदिर में रखा गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अज़ा का बुत तोड़ने का काम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु के सुपुर्द किया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथ 30 सवार लिए और इस मुहिम पर रवाना हो गए। दूसरे मंदिरों के बुत तोड़ने के लिए मुख्तलिफ जैश रवाना किए गए। अज़ा का बुत अकेला नहीं था, चूँकि ये देवी थी इसलिए इसके साथ छोटी देवियों के बुत भी थे। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु वहाँ पहुँचे तो मंदिर का पुरोहित इनके सामने आ गया। इसने इल्तिजा की कि इनके बुत न तोड़े जाएं, मुझे अज़ा का बुत दिखाओ। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नयाम से तलवार निकाल कर पुरोहित से पूछा। पुरोहित मौत के खौफ से मंदिर के एक बगली दरवाजे में दाखिल हो गया। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु इसके पीछे गए। एक कमरे से गुजर कर अगले कमरे में गए तो वहाँ एक देवी का बड़ा ही खूबसूरत बुत चबूतरे पर रखा था। पुरोहित ने बुत की तरफ इशारा किया और बुत के आगे फर्श पर लेट गया। मंदिर की दासियाँ भी आ गईं। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तलवार से इस हसीन देवी का बुत तोड़ डाला और अपने सवारों से कहा कि बुत के टुकड़े बाहर बिखेर दिए जाएं। पुरोहित धाड़े मार मार कर रो रहा था और दासियाँ बैन कर रही थीं। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने देवियों के बुत भी तोड़ डाले और गरज कर पुरोहित से कहा कि अब भी तुम इसे देवी मानते हो जो अपने आप को एक इंसान से नहीं बचा सकी। पुरोहित धाड़े मारता रहा। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु फातिहाना अंदाज से अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने सवारों को वापसी का हुक्म दिया। जब खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने 30 सवारों के साथ मंदिर से दूर चले गए तो पुरोहित ने जो धाड़े मार रहा था बड़ी ज़ोर से कहा लगाया। पुजारने जो बयान कर रही थीं वो भी हंसने लगीं। अज़ा की तौहीन कोई नहीं कर सकता। पुरोहित ने कहा, खालिद जो अज़ा का पुजारी हुआ करता था बहुत खुश होके गया है कि इसने अज़ा का बुत तोड़ डाला है। अज़ा जिंदा है, अज़ा जिंदा रहेगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इतला दी, मैं अज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। कहाँ था ये बुत? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पूछा। खालिद ने वो मंदिर और इसका वो कमरा बताया जहाँ इन्होंने वो बुत देखा और तोड़ा था। तुमने अज़ा का बुत नहीं तोड़ा खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कहा, वापस जाओ और असली बुत तोड़ कर आओ। मौरिख लिखते हैं कि अज़ा के 2 बुत थे, एक असली जिसकी पूजा होती थी और दूसरा नकली था। ये गालबन मुसलमानों को धोखा देने के लिए बनाया गया था। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु का खून खौलने लगा। इन्होंने अपने सवारों को साथ लिया और नखला को दोबारा रवाना हो गए। मंदिर के पुरोहित ने दूर से घुड़सवारों को आते देखा तो इसने मंदिर के मुहाफ़िज़ों को बुलाया। वो फिर आ रहे हैं। पुरोहित ने कहा, इन्हें किसी ने बता दिया होगा कि असली बुत अभी मंदिर में मौजूद है। क्या तुम अज़ा की इज्जत की हिफाजत करोगे? अगर करोगे तो अज़ा की देवी तुम्हें माला माल कर देगी। कुछ सोचकर बात कर मुकद्दस पेशवा। एक मुहाफिज ने कहा कि हम 2-3 आदमी इतने ज़्यादा घुड़सवारों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर अज़ा देवी है तो ये अपने आप को ज़रूर बचा लेगी। एक और मुहाफिज ने कहा। इसके लहजे में तंज था। कहने लगा, देवी देवता इंसानों की हिफाजत किया करते हैं, इंसान देवताओं की हिफाजत नहीं किया करते। फिर अज़ा अपनी हिफाजत खुद करेगी। पुरोहित ने कहा। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु के घोड़े करीब आ गए थे।
وہ حافظ مندر کی پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پہ رکھا تھا۔ اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد رضی اللہ عنہ پہلے توڑ گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو ایک سامنے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد رضی اللہ عنہ کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کے آئی تھی، اور اس کے رونے کا مقصد خالد رضی اللہ عنہ کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روک دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم دو حصوں میں کٹ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے سے بکھرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو اینٹ لگا دی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ ہاں خالد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستے میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف آخری معرکہ لڑ کر روح پوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے تھے۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرمہ کے گھر آیا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن۔ اس شخص نے اکرمہ کی بیوی سے کہا، اکرمہ میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرمہ اور صفوان نے مسلمانوں کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربہ کار جنگجو ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ میں جانتی ہوں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں پہلے سن چکی ہوں۔ میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ یمن جا رہا ہے۔ اجنبی نے کہا، وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے، تجھے یہی بتانے آیا ہوں۔ وہ واپس نہیں آئے گا، اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تم تیار رہنا۔ اجنبی نے کہا، اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر حبشہ کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کے دوست نے پوچھا، میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ ہاں مان لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی
کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو؟ نہیں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہیں گے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے اکرمہ کو معاف کیا، اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت دی ہے، اور تو مسلمان ہو گئی؟ اکرمہ کے دوست نے کہا، ہاں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل، میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا، وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روح ہوش تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور صفوان رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔